جی اسٹوڈینٹس، آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس سر ہو رہی ہے. اوکے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ کیمسٹری ہے کیا چیز. واٹ از کیمسٹری؟ تو آپ لوگوں میں سے کچھ اسٹوڈنٹ نے ٹرائی کیا ہے کہ وہ آنسر کر سکیں کہ کیمسٹری بیسیکلی ہے کیا چیز. تو ایز اے انٹروڈکٹری لیکچر سب سے پہلے میں کیمسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں. کیمسٹری از بیسیکلی دا اسٹڈی آف میٹر. اسٹڈی آف آپ میں سے کون جانتا ہے کہ میٹر کیا ہوتا ہے؟ لیکن میٹر کی ڈیفینیشن ہم بھولیں گے پراپرلی. اوکے. میٹر از اینی تھنگ which have mass and occupy space. وچ کین آکوپائی اسپیس. یس سر. ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے اس کو آپ نام دیتے ہیں میٹر کا. تو یہ جاننے کے بعد آپ تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر کیمسٹری نہ ہو. کوئی چیز ایسی جانتے ہوں آپ اس دنیا میں؟ جی اسٹوڈینٹس، ابھی میں نہیں سر ایسے کچھ بھی نہیں ہے جو جو مطلب وزن بھی جس کا نہ ہو اور جو اسپیس بھی نہ لے. اٹ کچھ بھی مینس نہیں ہے. اٹ مینس کہ ایگزسٹ کرنے والی ہر چیز میٹر ہے. تو جب وہ میٹر ہے اسی کی اسٹڈی کو ہم نام کیا دیتے ہیں؟ کیمسٹری. اب اگر وہ کیمسٹری لیونگ تھنگس کے اندر ہو رہی ہو تو پھر ہم اسے بایو کیمسٹری کہہ لیں گے. اگر وہ کسی انڈسٹریل پروجیکٹ پہ ہو رہا ہو کام تو ہم اسے انڈسٹریل کیمسٹری کہہ دیں گے. اور اگر وہ کسی اور فیلڈ میں ہو رہا ہو تو پھر ہم اسے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ اس کا نیم رکھ دیں گے. تو ابھی یہاں تک آپ دیکھیں کہ اٹ از اسٹڈی آف میٹر. یہ الگ بات ہے کہ اب اس اسٹڈی میں ہم آگے کریں گے کیا. اس میں ہم کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم اس کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم انالیسز کرتے ہیں، اس میں ہم کیمیکل ریئیکشن کو دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اوورآل ہے کیا؟ اس میٹر کی اسٹڈی کو ہم نام دیتے ہیں کیمسٹری کا. اور کیمسٹری بیسیکلی میٹر کی اسٹڈی ہے. اور میٹر کیا ہے؟ anything that have mass and occupy space is known as a matter. So there is no thing in this world in which chemistry is not present. کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کیمسٹری نہ ہو. لیکن ہمارا اس لیکچر کا جو مین فوکس ہے وہ ہمارا اس لیکچر کا جو مین فوکس ہے وہ ہے آپ کے پاس یس سر آ رہا ہے. بایو کیمسٹری. تو بایو کیمسٹری کو اگر ہم ڈیفائن کریں، اسٹڈی آف chemical reactions happening in living organisms. آرگنیزم.
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनकी स्टडी को हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री का। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारे सिर्फ टॉपिक का। जो बुक हमने पढ़नी है वो हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब हमारा जो इस सारी चीज़ का फोकस होगा वो होगा नर्सिस की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कि कोशिश किया करें कि आप अपना माइक जो है उसको ऑफ रखा करें, क्योंकि आप लोग ड्यूटी पे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन आपकी बैक साइड पे बात कर रहा है, या आप खुद भी लेक्चर को कम देख रहे होते हैं और बाकी चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो कोशिश यही करें कि आप लोग अपना माइक ऑफ रखा करें, यही बेहतर है। जब आप लोगों ने क्वेश्चन करना हो सिर्फ उसी वक्त आप अपना माइक जो है उसको ऑन करेंगे। मेरे पास कंट्रोल है आप लोगों का, सबका है, लेकिन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस टॉपिक से हट के उस पेज पे आना है और वहाँ पे आके आपको समझाने की कोशिश करनी है कि ये, और उसको म्यूट करना पड़ेगा। तो कोशिश यही करें कि आप लोगों में से अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर वो अपना माइक ऑन करे, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो खामोशी से सुने और देखे। ओके, हमारा आज का लेक्चर जो है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है, उसकी बेसिक कंसेप्ट की तरफ हमने जाना है। तो सबसे पहले हमने मैटर के हवाले से पढ़ लिया। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और तमाम किस्म के मैटर जो हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। जिस तरह किसी मकान को बनाने के लिए बेसिक चीज़ जो है वो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, तो हम कहते हैं कि वो ब्रिक्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी मकान के, किसी घर के। तो इसी तरह एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। एक एटम है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एटम क्या है। तो आप जानते हैं कि एटम क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एटम क्या होता है? यस और नो कर सकते हैं आप लोग, ताकि हम उसे आगे मूव कर जाए। नो सर। ओके, एटम की अगर फर्स्ट डेफिनेशन देखी जाए जो आज से कई साल पहले की थी, वो ये थी, इट इज़ एन इनडिविजिबल पार्टिकल। कि वो छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सकता हो उसे हम एटम कहते हैं। यस सर। लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में एटम को हम इसलिए इसकी डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट हुई क्योंकि हमने उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी इन्वेंट कर लिए, प्रोटॉन भी इन्वेंट कर लिए, न्यूट्रॉन भी इन्वेंट कर लिए, और फिर हमने मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर बीइंग इन्वेंटेड। 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्वेंट हो चुके हैं एक एटम के अंदर। तो फिर वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल तो नहीं रहा। तो इसके लिए फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कि वो छोटा ज़रा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, उसे हम एटम कहते हैं। एटम के 3 डिफरेंट पार्ट्स आपके सामने जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। सर सर एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, सही समझ नहीं आ रही। सब स्टूडेंट के साथ ऐसे ही है। नहीं सर, क्लियर आ रही है आवाज़ यस मेरी। सर। बेटा आप अपना इंटरनेट सर वो देखें। सेव नहीं हो रहा था। देखें, आप अपना इंटरनेट देख लें। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा, उसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूँ। एटम की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो ये थी, इट इज़
دا اسمالسٹ انڈیویزبل پارٹیکلس، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جسے مزید تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو وہ ایٹم ہے. لیکن جب ہم نے اس میں پروٹان، نیوٹران، الیکٹران اور ان کے علاوہ مور دین 100 سب اٹامک پارٹیکلز انوینٹ کر لیے تو پھر ہمیں وہ ڈیفینیشن چینج کرنا پڑی. تو وہ ڈیفینیشن پھر ایٹم کی کیا بنتی ہے؟ دا اسمالسٹ پارٹیکل وچ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن. وہ چھوٹا ذرہ جو کسی کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لے سکتا ہو اسے ایٹم کہیں گے. اب ایٹم کے 3 فنڈامنٹل پارٹس ہیں، پروٹان ہے، نیوٹران ہے اور الیکٹرانز ہے. پروٹان اور نیوٹران جو ہیں وہ آپ کے نیوکلیس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں، بالکل مڈ جو ہے یہ جن پہ پازیٹیو چارج ہے اور کوئی چارج نہیں ہے وہ بالکل مڈ میں ہے. اور جو آربیٹلز میں موو کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں الیکٹرانز. تو یہ ان کی پوزیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی ہے. بیسیکلی دو جو آپ کے پورشن ہیں جس میں پروٹان ہے اور نیوٹران ہے، یہ دونوں مل کے کیا بنا رہے ہیں؟ نیوکلیس. یہ دونوں جو ہیں یہ مل کے بنا رہے ہیں نیوکلیس. اور الیکٹران جو ہیں وہ نیوکلیس کے گرد ڈفرینٹ انرجی لیولز یا انہیں آربٹس کہا جاتا ہے، اردو میں انہیں مدار کہتے ہیں، کہ جن میں وہ موو کر رہے ہیں. اب ایلیمنٹ کیا ہے؟ ایلیمنٹ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ الفابیٹس ہیں مالیکیولز کے لیے، مالیکیول بناتے ہیں. اور ایلیمنٹس ایٹمز کے ملنے سے بنتے ہیں. ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایٹمز کے ملنے سے بنتے ہیں اور ایٹمز مل کے آگے فردر جو ایلیمنٹ مل کے وہ مالیکیول بناتے ہیں یا اس فارم میں وہ موو کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کچھ ایٹمز جو ہیں وہ مونو اٹامک فارم میں رہتے ہیں، ان کے سنگولر فارم میں رہیں گے وہ آپ کے پاس. اور ان میں ان کی ریشیوز دیکھیں، اگر جیسے ہائیڈروجن ہے تو ہائیڈروجن کے اندر صرف ایک پروٹان ہی ہوتا ہے اور ایک الیکٹران ہوتا ہے. ہائیڈروجن کے اندر نیوٹران کوئی نہیں ہوتا. ہیلیم کی بات کریں تو اس میں 2 پروٹان، 2 الیکٹران اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں. کاربن کی بات کریں تو اس میں 6 پروٹان، 6 الیکٹران اور 6 نیوٹران ہوتے ہیں. ایلیمنٹ جو ہیں وہ میٹر کے بلڈنگ بلاکس ہیں، ان کی طرف موو کرنا ہے. ظاہر ہے ایٹمز کی موومنٹ ایلیمنٹ کی طرف اور ایلیمنٹ پھر آگے میٹر کی فارمیشن کی طرف آئیں گے. جیسا کہ آکسیجن کے لیے آپ او کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ آکسیجن ایک ایلیمنٹ ہے. پیریڈک ٹیبل میں ایلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یہ آکسیجن لکھا ہوا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں، ایک تو او لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے آکسیجن ہے، یہ تو اس کی پہچان ہے کہ اس کا نیم یہ ہے. اور سب سے نیچے 16 ہے اور بالکل ٹاپ پہ 8 ہے. یہ جو اوپر ٹاپ پہ 8 ہے یہ آپ کے پاس ریپرزینٹ کر رہا ہے اٹامک نمبر کو. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف پروٹانز پہ، کہ پروٹانز جتنے ہوں گے اتنا ہی اس کا اٹامک نمبر ہوگا. یہ کسی بھی ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ایگزامپل میں ہم آکسیجن کی کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور جو بالکل ڈاؤن میں آپ کے پاس وہ تو الفابیٹ ہے، سمبل ہے اس کا، اور ہمیشہ ہر ایلیمنٹ کا پہلا سمبل جو ہوگا وہ کیپیٹل ورڈ میں ہوگا. یہ اس کا نیم ہے ایلیمنٹ کا. اور جو لاسٹ پہ ہے 16 لکھا ہوا دیٹ از اٹامک ماس. اور یہ پروٹان اور نیوٹران دونوں کو ایڈ اپ کرنے سے آپ کو مل جائے گا اٹامک میس. سر اٹامک میس کی ڈیفینیشن دوبارہ سے ریپیٹ کریں. Atomic mass is the combination of
number of protons and neutrons present in a nucleus of an atom. کہ یہ کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس میں موجود پروٹان اور نیوٹران کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اٹامک میس. کلیئر؟ یس سر. اوکے. پھر ایٹم کے ماڈلز ہیں، ڈفرینٹ ماڈلز تھے جس میں بوہر ماڈل تھا یا ڈاٹڈ کراس اسٹرکچر تھا جسے لیوس ماڈل بھی کہا جاتا ہے. بوہر ماڈل نے جو ریپرزینٹ کیا ماڈل اس کے مطابق ایٹم کے بالکل سینٹر میں نیوکلیس ہے جس کے اندر پروٹان ہے اور نیوٹران ہے. پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیوٹران پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتا. اور نیوکلیس کے گرد جو آربٹ ہیں جہاں پہ الیکٹران ریوالو کر دیں، تو یہ بیسیکلی تھا بوہر کا ماڈل. بوہر نے ایٹم کو اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ ایٹم اس فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد الیکٹرانز کس طرح سے فل ہوتے ہیں ان انرجی لیولز میں، اس کے لیے ڈفرینٹ رولز ہیں. ان رولز کو ہم ون بائی ون آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے الیکٹران کی فلنگ ہوتی ہے شیلز میں یا انرجی لیولز میں. اس میں بیسیکلی 3 رول آتے ہیں آپ کے، آفباؤ پرنسپل ہے، ہونز رول ہے اور پولیز ایکسکلوژن رول ہے. لیکن ہم لیٹر سٹیجز میں جب ہمارے ٹاپک اس طرف موو کریں گے تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی وہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پہ کچھ فارم جو ہے وہ اس کی شو کی ہوئی ہے، جیسے کہ دیکھیں ایٹم بالکل مڈ نیوکلیس ہے جس میں پروٹان ہے اور نیوٹران ہے. فرسٹ شیل جو ہے اس میں 2 الیکٹران اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں، دوسرے شیل میں 8 الیکٹران اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور تیسرے شیل میں 18 ہے. اسی طرح سو آن چلتے جائیں گے، پھر 32 اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اسی طرح آگے موو کرتے جائیں گے. 32 سے زیادہ اکاموڈیشن نہیں ملے گی کسی بھی شیل کو. 4 شیل کے بعد وہ پرسسٹنٹ ہو جائے گا اور 32 کے بعد پھر الیکٹران کی ایڈیشن سیم ہوگی. اب ہم نے جو پیریڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو ارینج کیا گیا ہے وہ ان کے ویلنس الیکٹرانز کی بیس پہ ہے، ان کی الیکٹرانک کانفیگریشن کی بیس پہ کہ ان کے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران آتے ہیں. جتنے الیکٹران پرسسٹ کریں گے اس کو اسی پیریڈ میں اسی بلاک میں رکھا گیا ہے. جیسے ایس بلاک ایلیمنٹ ہے، پی بلاک ایلیمنٹ ہے، ڈی بلاک ایلیمنٹ ہے، وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ اسی طرح ارینج کیے گئے ہیں پیریڈک ٹیبل کے اندر. اب اگر ہم لیتھیم کی بات کریں تو لیتھیم میں یہاں پہ دیکھیں Li یہ اس کا سمبل ہے. کوئی بھی ایلیمنٹ اگر اس لکھنا ہے اگر اس کا سمبل صرف ایک ہی ورڈ ہے تو وہ کیپیٹل ہوگا. اگر وہ 2 ورڈ ہیں تو پہلا کیپیٹل ہوگا اور دوسرا اسمال لیٹرز میں ہوگا. پھر اس کا نیم ہے لیتھیم، بالکل ٹاپ پہ اس کا لکھا ہوا ہے اٹامک نمبر دیٹ ریپرزینٹ دا نمبر آف پروٹانس پریزنٹ ان اے ایٹم، اور سب سے ڈاؤن لکھا ہوا ہے 7 دیٹ از اٹامک میس اور ماس نمبر. اسے اٹامک میس یا میس نمبر کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کمبینیشن ہے پروٹان اور نیوٹران کا، جتنے کسی بھی ایلیمنٹ میں ہوں گے اس میں اس کو اسی سے ریپرزینٹ کیا جائے گا. یہ اس نے ڈرا کیا ہے. دیکھیں اب لیتھیم کے پاس 3 آپ کے پاس پروٹان ہے، 4 نیوٹران ہے اور 3 الیکٹران ہے. پہلے شیل میں 2 الیکٹران آئے اور دوسرے شیل کے لیے ایک ہی بچا، تو ہم نے اس کی فلنگ اس طرح سے کرنی ہے. کیونکہ پہلے شیل میں 2 آتے ہیں، پھر دوسرے میں 8 آتے ہیں، تیسرے میں 18 آتے ہیں، چوتھے میں 32 آتے ہیں اور اپ ٹو سو آن پھر آگے اسی طرح وہ موو کرتے رہتے ہیں. کہ پروٹان اس نے بتا دیا 3 پروٹان ہیں، نیوٹران جو ہیں وہ آپ کے پاس 4 ہیں اور الیکٹرانز جو ہیں وہ آپ کے پاس 3 ہی ہیں. تو
کیونکہ پروٹان اور الیکٹران کی تعداد سیم ہوتی ہے کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر، تو اس میں دو جو ہیں وہ پہلے شیل میں آئیں گے اور دوسرے شیل کے لیے ایک ہی بچے گا، تو ہم نے اسی طرح اس کی فلنگ کرنی ہے. لیوس اسٹرکچر یا ڈاٹ اسٹرکچر کی بیس پہ اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوں کسی ایلیمنٹ کو، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی الیکٹرانک ڈسٹریبیوشن ہی ہے کہ کس طرح سے الیکٹرانز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. آکسیجن کا اٹامک نمبر ہے آپ کے پاس 8 اٹامک نمبر کی بیس پہ اس پہ نمبر آف پروٹان جو ہیں وہ 8 ہیں اور نمبر آف الیکٹران بھی 8 ہے، لیکن نمبر آف نیوٹران جو ہیں وہ آپ کے پاس وہ بھی 8 ہیں. پروٹان اور نیوٹران 8 8 اور الیکٹران کی تعداد بھی آپ کے پاس 8 ہی ہے. تو یہ لیوس کا اسٹرکچر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ صرف ڈاٹ کے ساتھ ریپرزینٹ ہوتا ہے، اسے ڈاٹ اینڈ کراس اسٹرکچر بھی کہا جاتا ہے. آگے کوشچن اس نے پوچھا ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے سمبل، سمبل کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیے گا کہ لیتھیم کے لیے ٹرائی کریں یا کسی اور ایلیمنٹ کے لیے پیریوڈک ٹیبل کے اندر جتنے بھی ہیں ایلیمنٹ ان کے لیے آپ ٹرائی کریں. تو یہ جو ہم نے ابھی کچھ بیسک انٹروڈکشن کی طرف ہم آئے ہیں، تو یہاں پہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس پیریوڈک ٹیبل ہے، ایکسکیوز می سر. یہ ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس. جی جی ایکسکیوز می سر. جی جی سر جیسے آپ نے کہا تھا کہ پروٹان اور الیکٹران جن سے نا وہ سیم ہوتے ہیں، تو سیم. سم ٹائمز نیوٹرانس بھی جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ان کی سیم ان کی تعداد آ سکتی ہے. جی آ سکتی ہے، اس میں کوئی ٹھیک ہے ایشو نہیں ہے، آ سکتی ہے، لیکن پروٹان اور الیکٹران ہوں گے ہی سیم. ٹھیک ہے، لیکن وہ سر دونوں ہمیں یہ سیم ہوں کیسے گے. پتا چلے گا کہ اس ایلیمنٹ میں کتنے الیکٹرانس ہیں اور اس میں کتنے پروٹونس ہیں، ہمیں ہاں، کیسے پتا چلے گا یہ؟ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ موو کرنا پڑے گا پیریوڈک ٹیبل کے اندر. پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو بالکل ٹاپ پہ جو ہائیڈروجن کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ہائیڈروجن کے اندر ایک الیکٹران ہے، تو الیکٹران ایک ہے تو پروٹان بھی ایک ہی ہے. ہیلیم کے اندر 2 ہیں تو 2 ہی اس کے پاس پروٹان ہے. تو اس بیس پہ آپ اوور آل میس مائنس نمبر آف الیکٹران وہ آپ کاؤنٹ کر کے اس کو ایڈ اپ کر کے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے. لیکن ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ نے کسی کا پروٹان وغیرہ یاد نہیں کرنا، یہ صرف سمجھنے کے لیے تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ پروٹان نمبر یاد کرنے لگ جائیں اور کہیں جی اس میں اتنے یاد کرنے. آپ نے ایک چیز یاد کرنی ہے، وہ ہے ان کا یہ پیریوڈک نمبر، جس کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ جو آپ کے سامنے نمبر دیا ہوا ہے کہ ہائیڈروجن کہاں پہ فال کر رہا ہے، صرف آپ نے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ 1 لکھا ہوا ہے، ہیلیم کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ان ایلیمنٹ کا یاد کر لیں جن کے بارے میں آپ کے اس کورس میں کچھ نہ کچھ چیزیں آئیں گی. اس سارے پیریوڈک ٹیبل کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا بیسک کنسیپٹ کے لیے ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں کہ یہ ایسے ہوتی ہیں. باقی نہ یاد کرنا ہے آپ نے، نہ اس کی کہیں پہ یوزیج آئے گی، نہ کچھ آئے گا. یہ صرف بیسک کنسیپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ چیز ایسے ایگزسٹ کرتی ہے. کوئی اور کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھیں. سر ایک دفعہ